अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इह्तदा बिहदिहि व सुन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व काबिल एहतराम नाज़रीन व नाज़रात, मुशाहिदीन व मुशाहिदात, गुनाहों की पहचान पर नया सिलसिला शुरू किया गया था। 4 दर्स हो चुके हैं, आज 5वां दर्स है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बड़े गुनाह की एक बड़ी अलामत बयान की थी कि उस गुनाह पर या उसके करने वाले पर लानत भेजी गई हो, ये बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि छोटे गुनाहों की मग़फ़रत नेक आमाल से हो जाती है और जिन आमाल की गुनाहों की मग़फ़रत हो जाए वो बड़े गुनाह नहीं कहलाते। लिहाजा जिन पर लानत भेजी गई है वही बड़े गुनाह हैं, यानी ये भी एक अलामत है। हमने कुछ गुनाहों को आपके सामने बयान किया था। आज के दर्स में भी कुछ ऐसे ही गुनाह जिन पर लानत भेजी गई है हम बयान करने की कोशिश करेंगे। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम अपने आप को इन गुनाहों से बचा कर रखें, क्योंकि ये बड़े गुनाह हैं और बड़े गुनाहों की मग़फ़रत के लिए तौबा शर्त है। लिहाजा हम हर तरह के गुनाहों से बचें, लेकिन बड़े गुनाहों से बतौर ख़ास हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। इसीलिए अगरचे इसमें तफसील की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा जो सिलसिला है वो है बड़े गुनाहों की पहचान बयान कर देना काफ़ी हो जाता। लेकिन चूँकि हम देख ये रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर आज बहुत सारे लोग, बड़ी अक्सरियत बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करती है और फिर उसे यानी बड़ा गुनाह नहीं समझते और उनके कानों पर जूं तक नहीं देखती। इसलिए मैंने ज़रूरत महसूस किया कि कुछ गुनाहों को बयान कर दिया जाए जो अगरचे मौजू से हट करके हैं या बहुत ज़्यादा मौजू से गहरा ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए आज का दर्स ऐसे ही कुछ गुनाहों के ताल्लुक़ से हमारा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन मुझे आप लोगों से पहले और आप लोगों को सबको इन गुनाहों से पाक रखे, महफूज रखे, आमीन। सही मुस्लिम में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल ने लानत भी फरमाया कि अल्लाह की लानत होती है जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करता है। गैरुल्लाह के लिए ज़बह करने में बहुत सारी सूरतें दाखिल हैं। उनमें से पहली सूरत तो ये है कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना, यानी जानवर को ज़बह करते वक्त अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लेना, किसी नबी का, किसी रसूल का, पीर फ़कीर का, फ़रिश्ते का, ईसा अलैहिस्सलाम का, या किसी का भी नाम लेकर के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बजाय किसी का नाम लिया जाए तो ये गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना है। नंबर 2, ज़बह तो अल्लाह के नाम पर किया जाए, लेकिन ऐसी जगह ज़बह किया जाए जहाँ शिरक होता हो, जहाँ कुफ्र होता हो, या ज़माने जाहिलियत के या गैर मुस्लिमीन के मजहबी त्यौहार वहाँ पर मनाए जाते हों। ऐसी जगह पर जाकर के ज़बह करना ये भी गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना है। और उसकी जो मशहूर दलील है बवाना वाली हदीस, जिसके रावी हैं ज़हाक बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि किसी नज़र मानी थी कि बवाना में जाकर के ऊँट ज़बह करेंगे, तो हमारे नबी ने पूछा उनसे कि क्या वहाँ कभी बुत था? कहा कि नहीं। कहा कि कभी वहाँ ज़माने जाहिलियत के अंदर मेला ठेला तो नहीं लगता था? कहा कि नहीं। तो आपने कहा अपनी नज़र पूरी करो। ज़ाहिर बात है सहाबी थे, वो अल्लाह के नाम ही पर ज़बह करते। इसमें कोई ये बात नहीं थी कि अल्लाह के नाम पर ज़बह करते, वो अल्लाह के नाम ही पर ज़बह करते। लेकिन चूँकि जगह अगर ऐसी हो जहाँ पर शिरक होता हो या शिरकिया मेले ठेले लगते हों, तो ऐसी जगह पर ज़बह करना ये शिरक कहलाता है। ये ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है। जैसे आप जाकर के मंदिर में ज़बह करें, गुरुद्वारे में जाकर के ज़बह करें, या चर्च में जाकर के ज़बह करें, या यहूदियों को जब माबद है वहाँ जाकर के ज़बह करें जहाँ अल्लाह के अलावा दूसरों की बात होती है, तो ज़ाहिर बात है ये क्या होगा, ये गैरुल्लाह के ये इसी जगह पर ज़बह करना होगा जहाँ पर शिरक होता है, जो क़तआन जायज़ नहीं। ये भी ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत होती है, अगरचे अल्लाह के नाम पर ज़बह करें। तीसरी चीज़ यह है कि अल्लाह के नाम पर तो ज़बह किया जाए, लेकिन मकसद गैरुल्लाह की रज़ा हो, किसी वली, किसी पीर फ़कीर की रज़ा के लिए, शैतान की रज़ा के लिए, किसी नबी की रज़ा के लिए
یا جو وفات پا گئے ہیں ان کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا، شیطان کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ کی رضا مقصد نہ ہو بلکہ غیر اللہ کی رضا مقصد ہو، کسی کی برسی کے موقع پر اس کے لیے جانور ذبح کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ سب غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے میں آتی ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان جب آفس کی بنیاد ڈالتا ہے یا گھر کی بنیاد ڈالتا ہے تو پھر اس وقت جانور اگر ذبح کرتا ہے وہ، تو یہ بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا نام لے کر کے ہی کیوں نہ ذبح کرے۔ لوگ ذبح کر کے خون کیا ہے دیوار میں یا بنیاد میں ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا گھر یا ہماری دکان یا مکان یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، تو شیطان کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو اس پر گرچہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اور لعنت ایسے لوگوں پر بھیجی گئی ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو زمین کے نشانات کو چوری کر لیتے ہیں، یعنی اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ نشانات لگے رہتے ہیں کہ شہر کے تعلق سے یا اس طریقے سے کسی بھی چیز کے تعلق سے انسان اس کو ہٹا دے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ جب آدمی سفر کرتا ہے تو وہاں بورڈ لگے رہتے ہیں کہ یہاں سے فلاں شہر اتنی دور ہے، فلاں گاؤں اتنی دور ہے، آدمی اس کو مٹا دے، یا وہاں پر راستہ دکھایا رہتا ہے، آدمی اس کو ہٹا دے۔ تو کیا ہے؟ ایسے بھی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو مسافرین ان کے لیے دقت اور پریشانی ہوتی ہے اور ان کی آسانی کے لیے ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ ایسے انسان کی کھیتی ہے، زمین ہے یا دکان ہے، اب وہ کیا کرے؟ نشان مٹا دے، دوسرے کی زمین پہ جا کر کے کھیتی کرے یا گھر بنا لے یا آگے تھوڑا بڑھا لے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ لہذا ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَن لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اور اس پر لعنت ہوتی جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ اپنے والدین پر لعنت انسان براہ راست تو نہیں بھیج سکتا ہے، لیکن آج کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں، باقاعدہ اطلاعات آتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، کوستے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ کیوں میں تمہارے کوکھ میں نے جنم لے لیا، کیوں میں تمہارے یہاں پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں غیر مسلموں کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح کی بھی اس طرح کی حالت آج کے مسلمان بچوں کی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے انہی کو پسند کیا، لہذا اللہ کے فیصلے پر انسان راضی رہے، انسان محنت کرے، کوشش کرے۔ تو اس طرح کے آج ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں کہ براہ راست اپنے والدین پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آج سے پہلی صدیاں جو گزری ہیں اس کے تعلق سے لوگ سمجھتے تھے کہ بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، اچھے لوگوں کی کثرت تھی۔ تو اس میں تو آج براہ راست سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اور اگر سبب بنتا ہے تو یہ بھی گویا کہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ جی، یعنی کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو گویا کہ وہ سبب بنا، لہذا وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ چوتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جو کسی بدعتی کو جگہ دے، پناہ دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو بدعت کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کو پناہ دے، ان کی حفاظت کرے، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ دین کے اندر شرک اور بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کتاب و سنت کا، توحید و سنت کا نام ہے، سلف صالحین کے منہج پر سمجھنے کا۔ لہذا کسی بدعتی کو پناہ دینا، اس کی توقیر کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے مقام مرتبہ دینا، اسے اسلام کو ڈھا دینے والی بات ہوتی ہے یہ۔ جی ہاں، اس لیے ایسے لوگوں کی ذرہ برابر توقیر نہیں کی جائے گی۔ جی ہاں، ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دی جائے گی جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، شرک اور کفر لے کر کے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ذرہ برابر نہیں، یعنی ان کی کوئی حفاظت نہیں کی جائے گی، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ بڑے گناہ۔ ایسی مسند احمد کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ میں اللہ کے یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ جو جانور سے اپنی شہوت پوری کرے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ جانور سے اپنی شہوت پوری کرے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے نکاح کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ہمیں نکاح جیسے مقدس اور پاکیزہ عمل کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے اور مشروع قرار دیا، لہذا انسان کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے اپنی شہوت پوری کرے۔ اب اگر وہ مرد یعنی آدمی جانور سے جا کر کے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یا کوئی عورت ہے
جانور سے اپنی شہوت پوری کرتی ہے، کتے سے یا اس طریقے سے نعوذ باللہ کسی اور جانور سے، یہ دونوں کے لیے، جہاں مرد کے لیے وہیں عورت کے لیے بھی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قوم لوط کا عمل کرے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، یعنی جو پیخانے کے راستے سے اپنی شہوت پوری کرے تو اس پر لعنت ہوتی ہے، چاہے مرد کے پیخانے کے راستے سے یا عورت کے پیخانے کے راستے سے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن ظاہر بات ہے قتل حاکم وقت کرے گا، عام لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے ایسے کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور فاعل اور مفعول، جو کرنے والا اور جو کروا رہا ہے، دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور دونوں قتل کے مستحق ہیں۔ اگر مفعول اپنی رضامندی سے کروا رہا ہے، ہاں اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور وہ یعنی مکرہ ہے تو اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ ایسے ہی مومن کے قتل پر لعنت بھیجی گئی ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی کہ جو کسی مومن کو قتل کرتا جان بوجھ کر کے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ ومن قتل جو ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو قتل کرنا مومن کا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کسی مومن پاک دامنہ عورت پر الزام لگائے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر بھی لعنت ہوتی ہے، یا کسی مومن مرد پر الزام لگایا جائے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ وہ مرد پاک ہے لیکن اس پر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے تو بھی کیا ہے، یہ اس پر لعنت ہوتی ہے۔ سب گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے یا اللہ کے رسول نے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، یعنی عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، مرد بننے کی کوشش کرے، اور عورت جو ہے اور مرد جو ہے عورت بننے کی کوشش کرے۔ نعوذ باللہ آج تو معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، آج تو معاملہ بہت ہی سنگین ہو گیا ہے کہ جو ہے عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، اور مرد جو ہے کیا نام ہے، عورت آپریشن کروا کر کے مرد بن جاتی ہے عورت، یا عورت مرد بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی بھی نعوذ باللہ بہت سارے ملکوں کے اندر چیزیں جو ہے موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، تو یہ بہت ہی حد درجہ یہ بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی۔ اس طریقے سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر جو عورت کا لباس پہنتا ہے، وہ لباس جو عورتوں کے لیے خاص ہے، اس کو پہنتا ہے تو اس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنتی ہے اس پر بھی لعنت بھیجی گئی، کیونکہ مرد کا لباس الگ ہے اور عورت کا لباس الگ ہے۔ مرد کے اندر انوثت، عورت کے اندر انوثت پائی جاتی ہے، مرد جو ہے اس کے اندر مردانگی ہوتی ہے، لہذا اسی طریقے اس کا لباس بھی ہوتا ہے۔ تو عورت جو ہے مرد کا لباس پہن کر کے اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے، اور مرد عورت کا لباس پہن کر کے جو ہے عورت بننے کی کوشش کرے، تو دونوں پر لعنت بھیجی گئی۔ اس طریقے سے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنی عورت کو بستر پر بلائے فابت، تو وہ انکار کر دے، فبات غضبان علیہ، تو رات بھر غصے کی حالت میں رات گزارے، وہ اس پر غصہ رہے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، تو جب تک صبح نہ کر لے عورت اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستری کے لیے بلائے لیکن وہ انکار کر دے نہ آئے، ہاں اگر اس کے پاس عذر ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے، لیکن پھر بھی بغیر عذر کے اپنے مرد کی شہوت پوری نہیں کرتی ہے، تو ایسی عورتوں پر باقاعدہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے جب تک کہ مرد اسے خوش نہ ہو جائے، راضی نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ لعنت بڑے گناہوں پر بھیج جاتی ہے۔ اس طریقے سے ابو داؤد کی روایت ہے، اور امام البانی نے اس کی تحسین کی ہے کہ اس آدمی پر لعنت ہوتی ہے جو اپنے عورت کی شرمگاہ سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے یا حاجت پوری کرتا ہے۔ اور یہ بات گزر چکی کہ یہ جہاں مرد کے لیے حرام ہے، یعنی کہ مرد سے کرے وہ، وہیں مرد کے لیے کہ اپنی بیوی کی شرمگاہ سے یا کسی اور عورت کی شرمگاہ سے اپنی پچھلی شرمگاہ سے شہوت پوری کرے تو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من سبّ صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیں اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب کی لعنت ہوتی ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حسن قرار دیا۔ تو صحابہ توقیر اور ادب اور احترام کے مستحق ہیں ہم سے، اور ان کا حق ہمارے اوپر،
جی کہ اور یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے، ایمان اور احسان ہے کہ انسان ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے اور ان کا ذکر خیر کرے، ان کی خوبیوں کو بیان کرے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اگر کوئی ان پر لعنت بھیجتا ہے، انہیں گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے ان کو، یا ان پر الزام تراشی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ جی صحابہ اس کائنات میں اللہ کے رسول کے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے افضل ہیں صحابہ کرام، لہذا ان کو برا کہنا یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے اختیار پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن کو پسند کیا وہ اس کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سب سے زیادہ پاک تھے، گہرے علم والے تھے، تکلف نہیں تھا ان کے ہاں، اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر انسان کو ہمیشہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ اگر کوئی ان کے اندر عیب نکالتا ہے، ان پر اعتراض کرتا ہے، تو دین پر اعتراض کرتا ہے اور دین کو منہدم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بھی نبوت کے اندر وہ کیڑے نکالتا ہے اس کے ذریعے سے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اللہ کی گویا کہ وہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنایا جو انتہائی برے اور گندے قسم کے لوگ تھے۔ آج کے دور میں ہم برے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے سوچنا کس قدر کفریہ بات ہے یہ۔ اگر کوئی آج ہمارے دوستوں کو برا کہے، ہم اس کو ناپسند کرتے، اور صحابہ کرام کو برا کہنا، لوگ عقیدے کے نام پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، جیسے روافض ہیں، خوارج ہیں، یا جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو صحابہ کو برا کہنا یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر۔ ایسے ماں نبی نے فرمایا لا اللہ الیہود و نصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجد، سے مسلم کی روایت ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، ان پر لعنت بھیجی گئی۔ ایسے ہی سنن نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت، لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیاء مساجد، ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لہذا قبر کو مسجد بنانا، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اور قبر کو مسجد بنانے میں 3 چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر مسجد کھڑی کر دینا، مسجد تعمیر کرنا۔ نمبر 2 سجدے کرنا جا کر کے وہاں پر قبر پر، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نمبر 3 جا کر کے قبر کے پاس نماز پڑھنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ سجدے کرنا قبر پر، یا جا کر کے وہاں پر نماز پڑھنا قبر پر، یا باقاعدہ مسجد تعمیر کر دینا، کھڑی کر دینا، بنیاد اور عمارت، یہ تینوں معنی اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ مسجد کا مطلب صرف عمارت کھڑی کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر سجدہ کرنا یا جا کر کے وہاں پر نماز پڑھنا، یا اس طریقے سے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہاں جا کر کے دعا کرنا۔ جی ہاں، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ 3 معنی بطور خاص علماء نے بیان کیا ہے، مسجد تعمیر کرنا، اور یا جا کر وہاں سجدے کرنا، یا اس طریقے سے وہاں پر جا کر کے نماز پڑھنا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ چند گناہ تھے جو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے درس میں ان کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔